बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उर्दू जमात नहम के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। हमने जो है वो परवीन फना सैयद की आखिरी गज़ल शुरू की हुई है, जो उर्दू की आखिरी गज़ल है। तो सबसे पहले हमने मुश्किल अल्फाज के मानी को समझा एक वीडियो के अंदर, फिर सेकंड वीडियो के अंदर हमने उसके शेर नंबर 1, 2 और 3 की तशरीह और हवालाजात को समझा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके शेर नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे और इस तरह ये हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आइए जरा आज के शेर की तरफ चलते हैं कि गम तो खैर अपना मुकद्दर है, सो इससे क्या जिक्र, जहर भी हमको बसित के शौक गवारा होता। मैंने सबसे पहले वही इम्तिहानी नुक्ता नजर को सामने रखते हुए सबसे पहले ये लिख दिया है कि आप पेपर में इसका हल कैसे शुरू करेंगे। तो शायरा का नाम जो है वो परवीन फना सैयद है। लफ्जी मफहूम मैंने लिखा है कि जी गम तो हमारी तकदीर में लिखा है, इसका क्या शिकवा करें, हम तो जहर को भी खुशी से कबूल करते, हमें दुख सहने की आदत है। अजीज तलबा और तालिबात, जिस तरह की अपनी पहली वीडियो के अंदर ये समझा कि आम तौर के ऊपर जिंदगी के बहुत सारे शोबों के अंदर, खसूसन शेर व शायरी के अंदर खवातीन ने अपने हिस्से का काम किया और आम जिंदगी के अंदर बाज़ औक़ात खवातीन जो हैं वो सिन्फ़े नाजुक होने के एतबार से थक जाती हैं या हार मान जाती हैं। लेकिन परवीन फना सैयद ने जो उर्दू की मशहूर शायरा है, उन्होंने परवीन शाकिर की रास्ते पे चलते हुए अपने इस सफर को जारी रखा और अपना एक मकाम पैदा किया और आप यूं भी कह सकते हैं कि शायरी में अपना एक लोहा मनवाया। वो ये कहती हैं कि इसके पहले में कि गम तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, तो इसका क्या जिक्र करें, बहरहाल हम तो जहर को भी खुशी से कबूल करते हैं क्योंकि ये हमें जो है वो दुख सहने की जो है वो आदत हो गई है। आगे वो कहती हैं कि और वो हकीकत के तौर पर नंबर 1 पॉइंट यहां पर ये है कि वो इस गम की कैफियत को हकीकत के तौर पर इसका सामना करती हैं। वो कहती हैं कि हमें अपने गमों के आगे और दुखों के आगे सरे तस्लीम खम करना होता है। ये एक फितरती अमल है, ये एक फितरी तकाजा है, हालात का एक फितरी तकाजा है। वो कहती हैं कि ये कोई अलग और अनोखा काम नहीं है जो मैंने किया है, हालात का मुकाबला करना एक फितरती तौर के ऊपर जो है वो एक उसका तकाजा है। उससे आगे वो कहती हैं कि वो जहर भी खुशी से कबूल कर लेते। आगे का हवाला जाती शेर मैंने लिखा कि मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते, यानी उनका मुकाबला करने के लिए और हौसला और बुलंद हिम्मती और इस्तेकामत और साबित कदमी से ए रब मुझे नवाजा होता। फिर वो दूसरे मिसरे के अंदर कहती हैं कि वो जहर को भी खुशी खुशी कबूल कर ले, वो जहर को भी खुशी खुशी कबूल कर ले क्योंकि वो इतनी हिम्मत रखती हैं कि शदीद तरीन हालात और तकालीफ में भी वो इसका मुकाबला कर सकती हैं। और वो ये कहती हैं कि गमों और दुखों को सहने का हौसला मेरे अंदर अल्लाह ताला ने रखा है। गमों और दुखों को सहने का हौसला और कुव्वत अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे अता किया है। वो आगे से कहती है कि कितने भी हालात खराब क्यों हैं, जो इस वक्त हालात हैं, एक मुश्किल का आप सामना करें तो अगले आने वाले इम्तिहान और आजमाइश के लिए अपने आप को तैयार रखें। और वो कहती हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। और असल में शायरा का पैगाम क्या है, वो कहती हैं कि मैं अपने गमों और दुखों को दिलो जान से तस्लीम करती हूं। मैं अपने गमों और दुखों को दिलो जान से तस्लीम करती हूं। और यह है कि इंसान को इनका मुकाबला करना चाहिए और इस्तेकामत से काम लेना चाहिए। इस्तेकामत साबित कदमी को कहते हैं।
اور وہ دوسری طرف کہتی ہیں کہ زندگی کی حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے اندر جو ہے وہ طاقت ہونا بہت ضروری ہے، اور انہی مسائل اور معاملات سے انسان گزرتا ہے تو انسان جو ہے اور زیادہ مضبوط اور توانا انسان بن جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ خالص کندن بن جاتا ہے۔ یعنی جس طرح قدرتی وسائل کے اندر چاندی کو اور سونے کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خام مال کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ کندن بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں انہی آزمائشوں سے، امتحانوں سے انسان گزر کر جو ہے وہ کامل انسان بن جاتا ہے، اور ہم اس سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنے کھڑے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اس سے اگلے شعر کی طرف جائیے کہ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اگر گلشن میں زندگی میں ایک پھول بھی ہمارا ہوتا تو تیری مہربانی کا راز فشا نہ ہوتا۔ تو بنیادی طور کے اوپر وہ یہاں پر اپنے احساس محرومی کا اظہار کر رہی ہیں۔ احساس محرومی کا اظہار ہے۔ باغباں مالی پالنے والا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ اپنے جذبات کا، احساس محرومیوں کا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اظہار کر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی لیکن مجھے بہت زیادہ اس کا اثر نہیں ملا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کی تقدیر میں ہی کچھ نہ کچھ انسان کے حالات پر اثر ہوتا ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اب انسان کی محنت کو ادھار نہیں رکھتا، لیکن بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ مسلسل محنت اور جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وقتی طور پر اس کو کوئی اس کا رزلٹ نہیں ملتا، اس کو اس کے امتحان میں کامیابی نہیں ملتی، اور انسان یہ سوچ بیٹھتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے احساس سے محروم انسان ہے۔ بعض اوقات حالات کا مقابلہ کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ یہاں پر اپنی احساس محرومی کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کچھ معاملات کے اندر واقعتاً بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی میں کیا حاصل نہ کر سکی، یعنی میں اپنے منزل مقصود کو نہ پا سکی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کی کاموں کے اوپر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ کرتے رہو کوشش تم رہو، کرتے رہو کوشش تم رہو، یہ تمہارا فرض ہے، تم کو کچھ ملتا نہیں ملتا، یہ رب کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر وہ پیغام ہمیں یہ دینا چاہتی ہیں کہ اپنی محنتوں اور قربانیوں کے باوجود کبھی کبھی انسان کو، ظاہری بات ہے یہ ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہو پاتا، اور احساس کمتری کا انسان شکار ہو جاتا ہے، محرومی آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، نا امیدی آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے جذبات کی سچی قدر کرتی ہیں اور اس کے اوپر کیا کرتی ہیں کہ وہ بہرحال افسوس کا اظہار کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام چھوڑ دے، اپنے حصے کی محنت اور جدوجہد چھوڑ دے یا اس کو ترک کر دے۔ اور آخری اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ تقدیر اور حالات کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ اپنے راستے پر چلتے رہنا چاہیے، اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے، اپنی محنت سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ کرتے رہو کوشش تم رہو، یہ تمہارا فرض ہے۔ کرتے رہو کوشش، یہ تمہارا فرض ہے، تم کو کچھ ملتا نہیں ملتا، رب کی مرضی ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آپ آخری شعر کی طرف، شعر نمبر 6 جو ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ تم نے اسرار فنا از بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ایک نام رب خدا کا ایک تصور موجود ہے۔ آگ کے پجاریوں کے اندر، ایرانیوں کے اندر جو پرانے تھے، یزداں ان کے ہاں پکارا جاتا تھا۔ فارسی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر
تم نے اپنے رب کی طرف، ایک لفظ کلاس میں نے یہاں لکھا ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، رخ کرنا، پلٹنا، تو ہوتا کیا کہ تم پر زندگی اور موت کے راز کھل جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان جب اس کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی گزارنے کی ایک سوچ سمجھ عطا فرماتا ہے، جس کی طرح وہ صحیح راستے اور صحیح رخ کی طرف جو ہے وہ چل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں زندگی کے کامیابی کے راز جو ہے وہ تم پر کھل جاتے اور تمہیں اس کے ذریعے ابدی سکون حاصل ہوتا. تمہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ ابدی سکون حاصل ہوتا. اور نیچے ایک حوالہ جاتی شعر میں نے آپ کے سامنے لکھا کہ اس چیز کے مقصد کو سمجھا نہیں شاعر، سچ جانیے وہ راز بقا کو نہیں سمجھا. یعنی اس انسان نے اس زندگی کے جینے کو، مقصد کو، موت کو آخر نہیں سمجھا، تو اصل میں اس نے اس زندگی کے اصل مقصد کو ہی نہیں سمجھا ہے. یہی نظام جہاں ہے یہی ہے راز بقا، ثمر حیات شجر کے سوا کچھ اور نہیں. عزیز طلبہ و طالبات، شاعر کا اصل میں اس شعر کے اندر ہمیں یہ پیغام یہ ہے، تو جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنا رخ کرتا ہے، تو اس پر زندگی اور موت کے اثرات اس کو سمجھ آتے ہیں. وہ محنت کے ذریعے اپنی بہرحال تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے اور اسے ہدایت کا شعور ملتا ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. انسان کو محنت کے ساتھ ہدایت کا شعور ملتا ہے. یعنی انسان کا جو اشرف المخلوقات کا شعوری سفر ہے. دیکھیے انسان جو ہے وہ اس کی اندر ایک مٹی کا جسم اور اس کی روح ہے، یہ اسی آمیزش ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی ہے، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے پھر اس نے انبیاء اور کتابیں نازل فرمائی ہیں. اور جب اللہ کی طرف یعنی انسان کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر زندگی کا ایک شعور کا سفر کھلتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان میں اپنی روحانی طاقت کو پہچاننے لگتا ہے اور ہر وقت اللہ سے اس کا تعلق قائم رکھنے کا، اور وہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ جاتا ہے. اپنے انسان جو ہے وہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ جاتا ہے، اور پھر اس کو کیا ہے کہ اس کو پھر مستقل طور پر اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. جی عزیز طلبہ و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم نے شعر نمبر 4، 5 اور 6 کو سمجھا. یہاں آپ کے تشریح اور حوالہ جات اور اہم نکات مکمل ہوتے ہیں. اگلی ویڈیو لیکچر کے اندر ہم اس کی مشق کو کریں گے انشاءاللہ. ساتھ جڑے رہیے، یہ ویڈیو لیکچر کا سلسلہ بھی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.